जंग ओहद में पेशवा की शहादत की खबर फकत उड़ी थी और लोगों ने मैदान छोड़ दिया। यहाँ तो रहबर का जनाजा पड़ा हुआ है और उम्मत मैदान से भागी नहीं है। अब कुरान की आयत पढ़ने और उसका तर्जमा करने के ऊपर भी तुम लोग मुहिम चलाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुरान मजीद ने आप ये कह दें कि भाई ये सहाबा किराम के वाक़यात हैं तो लिहाजा तुम अपने आप को इसके अंदर किसी जगह पे मत देखो। नहीं भाई, मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूँ, फिर आप जवाद नकवी साहब पर खुल के तबर्रा कीजिएगा। आप तो कहते हैं कि आप तबर्रा नहीं करते, लेकिन आप खुल के मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जो चाहें आप जवाद नकवी साहब को कहते रहें। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि जनाब सैयद जवाद नकवी साहब हफ़िज़हुल्लाह उन्होंने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम की गुस्ताखी कर दी है। जवाद नकवी ने सहाबा की गुस्ताखी कर दी है, तौहीन सहाबा हो गया, इन पर पर्चा होना चाहिए वगैरह वगैरह। और हमेशा की तरह एक ख़ास मखसूस जो टोला है जिनको मैं तकफ़ीरी टोला कहता हूँ, तकफ़ीरी ग्रोह, वो एक्टिव हो गया है और ये हमेशा इसी ताक में और मौके में रहता है, घात लगा के बैठा होता है कि कभी किसी शिया आलिम की ज़बान से कोई ऐसी बात सामने आए कि जो इन्होंने पहले नहीं सुनी हुई है या पहले मौजूद है लेकिन ये अपने लोगों को नहीं बताते, या इनके अगरचे इनके अकाबिर करते रहते हों ऐसी बातें, लेकिन चूंकि शिया आलिम ये बात कर रहा है तो अब लिहाजा इसके ख़िलाफ़ मूवमेंट चलाओ, अब लोगों को बाहर निकालो, अब आवाम को सोशल मीडिया के ऊपर मोबिलाइज़ करो वगैरह वगैरह, और शिया काफिर काफिर के नारे लगाओ और दीवारों को सियाह करना शुरू कर दो। तो ये अभी भी हमने देखा कि सोशल मीडिया पर इन्होंने एक टुकड़ा सियाक़ व सबाक़ से हटा कर वो जवाद नकवी साहब का चलाया है। मैं वो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों कि जवाद नकवी साहब हफ़िज़हुल्लाह इनका ये मैंने बहुत कम इनकी क्लिप वगैरह देखे हैं, लेकिन ये बयान जो है इनका मैंने पूरा मुकम्मल तसलसल के साथ सुना। इसकी वजह ये थी कि इस बयान के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें उन्होंने गुस्ताखी की है, लेकिन जब मैंने इसको सुना है, ये कोई 1 घंटे का पूरा एक लेक्चर है इनका जो ख़ामनई साहब की शहादत के बाद इन्होंने उस पर रिकॉर्ड किया है और इसका एक पूरा मौजू है और जिससे मालूम होता है कि इनकी कितनी गहरी नज़र है कुरान मजीद के फ़लसफ़ा आज़माइश के ऊपर। तो इसी पर इन्होंने गुफ्तगू की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों को आज़माता है और यही आज़माइश का सिलसिला गुज़िश्ता अंबिया किराम के ज़माने में भी चलता रहा। यानी हर दौर के जो इस्तिक़ामत रखने वाले लोग होते हैं कि जो ऐसे लोग कि जो डट जाते हैं तो उनको अपने साथियों को भी खोना पड़ता है, ख़ुद उनको भी वो भी शहीद हो सकते हैं इस राह के अंदर। तो इस पूरे मौजू पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कुछ जुमले कहे हैं। मैं आपको ये क्लिप सुनाना चाहता हूं जिस पर ये एतराज़ किया जा रहा है, फिर इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। जंग ओहद में पेशवा की शहादत की खबर फकत उड़ी थी और लोगों ने मैदान छोड़ दिया। यहाँ तो रहबर का जनाजा पड़ा हुआ है और उम्मत मैदान से भागी नहीं है। अच्छा, ये आपको बताता चलूँ कि जो गुफ्तगू ये कर रहे हैं तो ये ग़ज़वा उहुद के बारे में है। ग़ज़वा उहुद को आप तफसील के साथ किताबों में पढ़ सकते हैं, आपने सुना भी होगा। तो ग़ज़वा उहुद में पहले मुसलमानों को जो फ़तह नसीब हुई, लेकिन फिर उसमें चंद जो लोग थे जो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की कमांड के अंदर थे और वो पहाड़ की जो वहाँ पर उनकी चोटी के ऊपर उनको ज़िम्मेदारी दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुमने यहाँ से हिलना नहीं है, तो वो फिर माल गनीमत के हवाले से लोगों ने उसमें कि भाई अब माल गनीमत है, अब हमें फ़तह हो गई है तो लिहाजा इसको हासिल करो, तो उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, हालांकि रसूलुल्लाह ने उनको मना किया था। तो ये ग़ज़वा उहुद का वाक़या बयान कर रहे हैं। कुरान मजीद के अंदर भी सूरह आल इमरान के अंदर तफसील के साथ बयान है, ग़ज़वा बदर सूरह अनफ़ाल और सूरह तौबा के अंदर बयान है, और सूरह आल इमरान के अंदर ग़ज़वा उहुद के हवाले को जिक्र किया गया। तो उसी के हवाले से ये बयान कर रहे हैं। मैं मैदान जंग से भाग रहा था, उन्हें दोबारा संभलने का मौका मिला कुछ अफराद की गलती से। ये गलती मुनाफ़िक़त के ज़ुमरे में नहीं कुरान ने शुमार की, लेकिन गलती बहुत बड़ी शुमार की और इसको मासियत कुरान ने करार दिया। हर चंद इस दूसरे गुरोह को अल्लाह तबारक व तआला ने मुआफ़ कर दिया। लेकिन ये भी इस बात को मान रहे हैं कि कुरान मजीद ने उनको माफ़ किया है, और ये नहीं कह रहे हैं कि ये लोग उनका गुनाह आज तक उनको मिल रहा होगा। इस तरह की कोई गुफ्तगू इन्होंने नहीं की है। और मिसाल इन्होंने क्यों पेश की, उसकी एक वजह है कि कुरान मजीद पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए ता क़यामत है। तो हमारे सामने ये सारे वाक़यात अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसीलिए बयान कर रहे हैं कि हम उससे इबरत और नसीहत हासिल करें। कुरान मजीद में ये ग़ज़वा उहुद का वाक़या क्यों बयान किया गया, ताकि आज भी हम अपने इस्तिक़ामत के साथ रहें अपने नज़रिए के ऊपर, और
ڈٹے رہیں اور باطل کے سامنے نہ جھکیں، اسی مقصد کے لیے ذکر کیا ہے نا. تو وہ لہٰذا ہم اپنے اوپر اس کو دیکھیں گے، ان سارے واقعات کو کہ جو گزشتہ زمانے کے اندر ہوئے ہیں، کہ بھئی میں کہاں پر اور کس جگہ پہ کھڑا ہوں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید نے آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں تو لہٰذا تم اپنے آپ کو اس کے اندر کسی جگہ پہ مت دیکھو. نہیں بھائی، انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، ان کے حوالے سے جو قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے تو وہ اسی لیے تاکہ ہم اس سے اپنے لیے ایک رہنمائی حاصل کر سکیں. اچھا، اس میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک تو معصیت کا، بالکل یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ ان کا یہ عمل معصیت تھی. آپ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 152 152 کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کے بارے میں کیا فرمایا. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. اس کے مختلف ترجمے ہیں، مولانا مودودی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جوں ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت. مولانا مودودی کا ترجمہ ہے یہ. تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پس کر دیا. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ. اسی طرح انہوں نے بھاگنے اور فرار کا لفظ استعمال کیا. تو اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ کیسے آپ نے استعمال کر دیا؟ بھائی قرآن مجید کی آیت ہے، خدا کے بندو. اب قرآن کی آیت پڑھنے اور اس کا ترجمہ کرنے کے اوپر بھی تم لوگ مہم چلاؤ گے کہ بھئی یہ تو قرآن کا ترجمہ ایسے کیوں کر رہا ہے. تو اگر یہ بات ہے کہ قرآن کا ترجمہ کرنے پر کسی کے خلاف آپ بات کرتے ہو تو بھئی کل سے قرآن مجید آپ بس ترجمے کے ساتھ چھاپنا بند کر دو، شائع کرنا بند کر دو. یہی کہو کہ جو مولوی صاحب کہیں گے وہی حق ہوگا، جس طرح مولانا صاحب کہیں گے. حالانکہ ایسا نہیں، اور تمہارے مولویوں نے ہی ترجمے کیے ہوئے ہیں. مولانا فتح محمد جالندری صاحب، محمود الحسن دیوبندی، اشرف علی تھانوی، اسی طرح احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہم، ان سب کے ترجمے آپ اٹھا کے دیکھ لیں. سورہ آل عمران 153 کے اندر آپ یہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ قرآن مجید کے اندر الفاظ کے ساتھ موجود ہے. ایسے بھی نہیں کیونکہ تاریخ کی بات کر رہے ہیں، اور سیرت کی کتابوں میں تو یہ پورے واقعات موجود ہیں. آپ کوئی سی بھی سیرت اٹھائیے، رحیق المختوم دیکھیں یا شبلی نعمانی کی سیرت النبی، اس پہ یہ واقعہ جہاں غزوہ احد کا ہو اس کو پڑھ لیں، بات سامنے آ جائے گی آپ کے. البدایہ والنہایہ تو بہت آگے کی بات ہے نا، اس میں تو بہت تفصیل ہے، پھر اس میں تو بہت اور چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی. میں تو آپ کو بہت بنیادی چیزیں بتا رہا ہوں. تو جواد نقوی صاحب نے جو یہاں تک بات کی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر ان کو اعتراض کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی تکفیری شور مچا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے عقیدوں کے یا شیعہ کے بغض کے اندر یہ قرآن کو بھی نہیں پڑھنا چاہتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بس اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی لگا لیں اور قرآن کو ایسے پڑھیں جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، آپ اسی طرح ہی قرآن کو پڑھنا شروع کریں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا بھائی. قرآن تو ہم عربی زبان کی اترا ہے اور ہم سب کے لیے تا قیامت ہے. اسی قرآن مجید کی آیات کے اندر ہم غور و فکر کر کے ہم یہ دیکھیں گے کہ شکستگی نہیں ہونی چاہیے اور لیڈر کی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ سب کچھ اسی لیے بتایا جا رہا ہے. اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس بات کو وہاں پر غزوہ احد کے اندر رسول اللہ کے فرمان کو نہیں مانا تو اس کا کیا نتیجہ سامنے آیا. تو اسی لیے ان آیات کو سامنے رکھا گیا ہے نا. تو اس کے علاوہ اور کوئی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آل عمران کی 153 اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مولانا مودودی صاحب کہہ رہے ہیں، یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پہ رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو، اس پر تمہیں کوئی غم نہ ہو. مولانا فتح محمد جالندری صاحب کہتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے. دور بھاگے جاتے تھے، بھاگنے کا لفظ استعمال کیا. بھئی جب آیت کے اندر موجود ہے تو وہی ہوگا نا. اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچا دیا. اسی طرح جناگڑھی صاحب کا ترجمہ ہے، جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے. ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں، یاد کرو جبکہ تم پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے جان بچانے کے لیے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے اور رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے. اسی تمام ترجمے آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر یہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے. تو لہٰذا
یہ جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے مولانا احمد علی لاہوری صاحب کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، وہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں، یہ آپ کو میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. تو یہ سب علماء نے ہی یہ ترجمہ کیا ہے، تو یہ کوئی اپنی طرف سے اپنی جانب سے یہ بات نہیں کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ غزوہ احد کا پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں جس کو سیاق و سباق سے کاٹا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی وہاں پر افواہ بھی اڑائی گئی، اس کو انہوں نے بیان کیا، اور پھر اس کو موجودہ حالات کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر جیسے رہبر کا جنازہ بھی ہے لیکن ان کے ساتھی ان کے ساتھ موجود ہیں، اور وہاں پر اس زمانے کے اندر یہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف شہادت کی خبر اڑائی گئی اور لوگوں نے وہاں پہ میدان کو چھوڑ دیا. اب دیکھیں یہ دو باتیں ہیں، اس درمیان میں انہوں نے پوری گفتگو کی ہے لیکن اس کو کاٹا گیا ہے وہاں سے. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر کو وہاں پر اڑایا گیا تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ شیطان نے افواہ کو پھیلا دیا تھا مسلمانوں کے درمیان میں، شیطان وہاں پر آ گیا تھا. آج کے واقعات کے ساتھ کیا اس کو تشبیہ دی جا سکتی یا نہیں دی جا سکتی؟ یہ تشبیہ دینا یعنی جوڑنا، یہ خود ہمارے دیوبندی مولوی بھی یہ کام کرتے ہیں. میں آپ کو ایک کلپ سناتا ہوں، پھر آپ جواد نقوی صاحب پر کھل کے تبرہ کیجئے گا. آپ تو کہتے ہیں کہ آپ تبرہ نہیں کرتے، لیکن آپ کھل کے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ جو چاہیں آپ جواد نقوی صاحب کو کہتے رہیں، اور لیکن پہلے آپ یہ کلپ سن لیں، مہربانی کریں یہ کلپ سن لیں. آج میں نے بیان میں کہا کہ ہمارے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اتنا دلیر ہے کہ غریب معصور ہے، بند ہے حضرت عثمان کی طرح، اور خطرہ ہے کہ باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتے ماریں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب معصور ہیں حضرت عثمان کی طرح. سنیں. اور کہہ رہے ہیں کہ اور بڑے مزے لے لے کر ہنس ہنس کے وزیر اعلیٰ صاحب سے فون پہ بات کر رہے ہیں مولوی صاحب. اور تمہارے مولوی شیخ الحدیث ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، بخاری مسلم کا درس دیتے ہیں مدرسے کے اندر، مولوی ہیں، کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ تم کہو کہ عام بندہ ہے غلطی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مولوی ہیں تمہارے استاذ الاساتذہ ہیں. وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان وہ ایسے میسور ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ ایسے میسور ہیں جیسے حضرت عثمان میسور ہو گئے تھے، اور ان کو خوف ہے کہ اگر میں باہر نکلا تو لوگ پکڑ کے جو ہے نا عورتیں جوتے ماریں گے، عورتیں جوتے ماریں گے. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ. یہ ہے ان مولویوں کا طریقہ کار. اب آپ دیکھیں کہ جواد نقوی صاحب تو وہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس پر یہ پورا، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارے مولوی تکفیری اچھلتے کودتے ہیں نا، ہمارا نوجوان طبقہ سنیت سے کیوں بیزار ہوتا جا رہا ہے؟ وہ ان مولویوں کی وجہ سے کہ یہ اپنے لوگوں کے حوالے سے چپ چاپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، اور دوسرے جو فرقے کا مولوی ہے اگر اس نے ایک بات کر دی ہے تو اس کے اوپر زمین اور آسمان ایک کر دیں. مطلب فرقے کا کیا، دوسرا بندہ اگر ان کو پسند نہ ہو، کسی کی شکل پسند نہیں ہے، کسی کا عقیدہ اور مسلک پسند نہیں ہے، تو اس پر یہ پھر ساری کارروائیاں کرتے ہیں، سارے احتجاج کرتے ہیں. لیکن اپنے مولانا صاحب اگر اس طرح کے ریمارکس بھی دیتے ہیں تو اس پر ان کی کوئی گفتگو نہیں ہوتی. تو تشبیہ مولوی دیتے رہتے ہیں، اور یہ تشبیہ دینا یہ قرآن مجید اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں ان آیات کو اسی لیے رکھا ہے کہ ہمارے لیے رہنما ہے. بھئی صحابہ کرام ہمارے لیے رہنما ہے نا، یہ ہم سب اہل سنت کا ماننا ہے. تو جب ہمارے لیے رہنما ہے تو انہی کی زندگی سے ہم اپنے آپ کو میچ کریں گے نا. مثلا میں اپنے آپ کو جب گفتگو ہوگی تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جناب آپ دیکھیں کہ فلاں جنگ کے اندر وہ امریکی افواج نے کس طرح سے اپنے آپ کو مضبوطی اور چٹان کے ساتھ کھڑی رہی، بلکہ میں تو یہ سیکھوں گا نا کہ میرے لیے تو رہنما قرآن مجید ہے. تو جب میرے لیے رہنما قرآن ہے، میرے لیے رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اور ہم صحابہ کرام کی زندگی کو بھی کہتے ہیں کہ ہماری رہنما ہے، تو فتح اور شکست، شجاعت، ہمت، یہ سب درس ہمیں کہاں سے ملے گا؟ بدر اور احد کے واقعات کو بیان کر کے اسی سے ہم اپنے آپ کو اس زمانے کو میچ کریں گے. تو جواد نقوی صاحب نے یہی کام کیا جس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف نفرت اور انتہا پسندی اور بغض ہے کہ جو معیارات اپنے لیے انہوں نے دنیا کے لیے الگ الگ رکھے ہوئے ان فرقہ پرست مولوی نے. تو یہ ساری کل میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے. قرآن مجید کے اندر کون سی آیات ہیں جس میں غزوہ احد کا واقعہ بیان ہے، جواد نقوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور مولوی اس کو کس طرح سے پیش کر رہے ہیں، اور خود ان کے علماء کا کیا عمل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.